तुम सच में ये चाहती हो? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। एक बार, बस एक बार सोच लो ताशा, ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुमने जायदाद के लिए मेरी माँ को मारा। वो बेसाख्ता उसकी तरफ देखने लगा। उन्होंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हें इस चीज़ की लालच थी। बाबा ठीक कहते हैं, तुमने उनके पास रहकर हमेशा उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। क्या कह रही? मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता था। हाँ, देखी तुम्हारी मोहब्बत, अपने हाथों से मार दिया उन्हें। क्या महसूस किया होगा ना उन्होंने अपने आखिरी लम्हात में। साइन करो इन पर और बख्श दो मुझे। यूँ समझ लो कि ये मेरा इंतकाम है तुमसे कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अपना काबिल नहीं समझती। वो जैसे अपना आखिरी फ़र्ज अदा करता हुआ उठ खड़ा हुआ था। ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्ज़ी है, यही तुम्हारी सोच है अपने शौहर के लिए, तो ठीक है। अगर इसी अल्तमिश सुल्तान खान को तुम बचपन से जानती हो तो ठीक है। वो पेन उठाते हुए उसकी तरफ देखने लगा। वो भी उसे ही देख रही थी। फिर अल्तमिश सुल्तान खान ने उसके और अपने रास्ते अलग कर दिए थे। वो पलटा तो दिल में दर्द उठा। ताशा की आंखों में आंसू चमके, वजूद में लर्जिश हुई। बाप के अल्फाज कानों में गूंज रहे थे। फांसी से बचा गई थी वो उसे, क्योंकि वो उसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी, मगर माफ़ नहीं कर सकती थी। आपने ताशा से कहा कि मैंने खाला जान को जायदाद के लिए मारा? जैद खान उठ खड़े हुए, अपने कोट का बटन बंद किया। हाँ बोला। क्या गलत बोला? अपनी बेटी की जान छुड़वाई है तुमसे, सही फैसला लिया। लैला तो अंधी थी, उसे कुछ नहीं दिखता था अपनी बहन की औलाद के सामने। जायदाद नाम करनी ही थी तो अपने बेटे के नाम करती, तुम्हारे नाम क्यों की? यानी आप भड़का रहे हैं हारून को भी और अपनी बेटी को भी? बेटी ने अपना घर तबाह कर दिया चचा जान। हारून के साथ ऐसा मत करें प्लीज़। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर इतनी ही हमदर्दी है बहन से, इस घर से, इस घर की खुशियों से, तो जायदाद नाम कर दो ना हमारे, दे दो, शेयर वापस छोड़ दो ये जगह। वो मुस्कुराया। तो आप यही चाहते हैं? हाँ, हम यही चाहते हैं कि तुम ये सब कुछ हमें वापस कर दो, वरना हारून भी वही करेगा जो मैं दिमाग में भरूंगा। उसकी नफरत पहले ये कि तुम उसकी माँ को कत्ल किया, दूसरा ये कि तुम्हें जायदाद का लालच था, तुम्हें भी और तुम्हारी बहन को भी। अल्लाह का वास्ता आप ऐसा नहीं करेंगे। हमने वैसे ही बहुत मुश्किल बचपन देखा है। मसीद, मेरी बहन को सज़ा मत दे। अलीशा बहुत हसास है, वो मर जाएगी। हाँ, मरती है तो मर जाए। तुम भी बहन की फ़िक्र करो ना, और करो वो सब कुछ हमारे हवाले जो हम तुमसे चाहते हैं। हारून, वो रुक गया, पलटा, बीवी से नज़रें मिली। मेरी तरफ देखें तो सही। क्या देखूं तुम्हारी तरफ? अपने भाई से जाकर बात करो ना। कितना हिस्सा आया है तुम्हारे ऊपर, कितना ले रही हो उससे? मिले हुए हो ना तुम दोनों, एक जैसे ही हो। बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। मामा को उसने इतना उकसाया कर उन्हें अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया, और फिर वो उनसे इतना तंग था कि उन्हें मार दिया अपने हाथों से। अपनी आंखों से मरता हुआ देखा हमारे बाबा ने अपनी बीवी को तुम्हारे भाई के हाथों से, और तुम हो कि उन्हें गलत नहीं कहती। अब वजह समझ में आती है मुझे कि क्यों। जायदाद के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है हारून। मैं थूकती हूँ ऐसे पैसों पर, ऐसे रुतबे पर। मुझे आपसे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसके रुखसार पर हाथ रख चुकी थी, उसके बहुत पास, उसके सीने के ऊपर अपना सर रखे बोल रही थी, मुकम्मल रो रही थी। अपने और मेरे रिश्ते के साथ ऐसा मत करें प्लीज़। हारून की आंखों में आंसू चमके। वो जो इतना पास कड़ी मोहब्बत का ऐलान कर रही थी, वो भी तो उससे इतनी ही मोहब्बत करता था, मगर दिल क्या करता। माँ की मौत ने, इन सारी चीज़ों ने उसे बागी कर दिया था। ऊपर से बाप की ब्रेन वॉशिंग, वो भी बहुत बड़ा काम कर रही थी उनके बच्चों पर। क्या देख रहे हो मुझे? अली खान ने अपने हाथ में मौजूद पेन घुमाई। आपके भाई हमारे साथ खेल रहे हैं बाबा जान, जायदाद के लिए, इन शेयर्स के लिए। दादा जान से मिलकर वो आपकी बेटी की ज़िंदगी भी तबाह करना चाहता है। ताशा और मेरी तलाक हो चुकी है, ये भी उन्हीं का फ़ैसला था। उन्होंने ही उससे मुझसे नफ़रत पर मजबूर किया। वो वहाँ मौजूद थे उस रात। खाला जान ने अपनी जान खुद ली थी, वो जानते हैं। वो वहाँ मौजूद थे। बाबा जान मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? मैंने 4 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजारे इसी इल्ज़ाम के लिए, अपना घर बर्बाद किया। मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, वो मुझे अपना काबिल नहीं समझते। आप बाप हैं मेरे, मुझे नहीं बचा सकते, नहीं बचा सके। बचपन से आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचा ही नहीं। प्लीज़ अलीशा के बारे में सोच लें, बात करें हारून से। तो तुम सब कुछ नाम कर दो ना हमारे, मैं बात करूँगा हारून से। बाबा जान, मैं औलाद हूँ आपकी, अगर कुछ मेरे नाम पर है भी तो इसमें नुकसान क्या है आपका?
وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان کا ڈر کیسا تھا۔ ہم جانتے ہیں تم کیا کرو گے۔ میں کیا کروں گا؟ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا اور ہلکا سا جھکا۔ بتائیں، اپنا ڈر بیان کریں، آپ کو کیا لگتا ہے میں کیا کروں گا؟ حکومت ہمیں جھکاؤ گے اور ہم تمہارے آگے جھکنا نہیں چاہتے التمش۔ وہ مسکرایا۔ اگر آپ مجھ سے ضد کرنا چاہتے ہیں تو ضد ہی صحیح۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو رشتوں کی پرواہ نہیں تو میں کیوں رکھوں؟ چھوڑ دیتا ہوں نا میں بھی سب کچھ۔ آج سے وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا بابا جان۔ تم کون؟ میرا نام التمش سلطان خان۔ میں آپ کی بیٹی ابرو حیات سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابرو کی شادی ہے کچھ عرصے، جانتا ہوں، مگر آپ جس سے اس کی شادی کروا رہے ہوں کبھی خوش نہیں رہے گی وہاں پر انکل۔ میں آپ کی بیٹی کو عزت دینا چاہتا ہوں پوری محبت کے ساتھ۔ تم ہو کون؟ آپ ایک بار مجھے ابرو سے ملنے دیں، مجھے یقین ہے کہ وہ منع نہیں کرے گی۔ ابرو کسی سے نہیں مل سکتی، آپ پلیز اسے میرا نام بتا دیں، پلیز انکل۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ بستر پر آڑے انداز میں لیٹی ہوئی تھی، چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تھی۔ ابرو؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی بابا جان۔ اپنا دوپٹہ اپنے ارد گرد درست کیا، کوئی تم سے ملنے آیا؟ مجھ سے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے؟ تم ہی بتا سکتی ہو یہ کہ کون ہے وہ؟ اپنا نام التمش سلطان خان بتایا۔ وہ جو کھڑی تھی واپس بیٹھ گئی۔ اسے کہیں چلا جائے، میں نے نہیں ملنا، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ وجود میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کے 4 سال آنکھوں میں گھومے تھے۔ کسی کا پاس بیٹھنا یاد آیا تھا، لمبی گفتگو یاد آئی تھی جس میں صرف وہ بولتی رہتی تھی، وہ بھی جیسے اسے سنانے کے لیے، اور وہ اسے سنتا رہتا تھا۔ خاموش نظروں کا ملنا یاد آیا، اور پھر وہ خط۔ اس خط نے تو اس کی زندگی، وہ پوری سرخ پڑ گئی، شدت درد سے، تکلیف سے، مٹھیاں بھینچے جا رہی تھی۔ بابا اسے کہیں کہ یہاں سے چلا جائے۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا جیسے۔ وہ آگے بڑھے۔ ابرو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ بابا، اسے کہیں کہ یہاں سے چلا جائے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ بابا، اس کا سانس جیسے بند ہو رہا تھا۔ اس کے بابا چیخنے لگے۔ ابرو۔ باہر بیٹھا التمش بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا اور قدم تیزی کے ساتھ اندر کی طرف بڑھایا جہاں حیات شاہ چلا رہے تھے۔ وہ بستر پر گر پڑی اور وہ وجود میں لرزش تھے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ان کے تک پہنچا جو بیٹی کو تھامے ہوئے رو رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ پانی کے قطرے اٹھاتے ہوئے ان کے چہرے پر مارنے لگے تھے۔ جیسے التمش کمرے کی دہلیز پر رک گیا۔ وہ جانتا تھا وہ بے حجاب تھی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے حجاب کے بغیر نہیں دیکھا تھا۔ انکل، وہ اٹکا۔ ابرو ٹھیک ہے نا؟ تم چلے جاؤ یہاں سے پلیز، وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی۔ انکل بٹ وہ ٹھیک ہے نا، بس چلے جاؤ یہاں سے، میں نہیں جا سکتا۔ آپ مجھے بتائیں نا، تم جاؤ یہاں سے برخوردار، ہمیں اس پر اعتراض ہے۔ زہیب خان نے میٹنگ میں سب کے سامنے بولا۔ ہمیں اس پر اعتراض ہے، زہیب خان نے میٹنگ میں سب کے سامنے بولا۔ ہم یہ پروجیکٹ سائن نہیں کر سکتے۔ سامنے ہی کرسی پر التمش بھی بیٹھا تھا، پین ہاتھوں میں لیے گھماتے ہوئے دادا جان کی بات سن رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ مگر مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ میٹنگ میں موجود سب لوگ، ہارون، زید خان، علی خان، زہیب خان خود بھی، اور آج میٹنگ میں تاشا بھی موجود تھے۔ تم یہ کیا بول رہے ہو؟ ہم یہ ڈیل سائن نہیں کر سکتے، علی خان بولے۔ میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا بابا جان، پارٹنرشپ تو میری زہیب خان کے ساتھ ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم ایکولی فیصلہ لے سکتے ہیں اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اسی لیے آپ کے پاس آج کا دن ہے، سوچ لیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کوٹ کا بٹن بند کیا جیسے آج سے اور ابھی سے وہ ان سب کی آزمائش لینے پر تلا ہوا تھا۔ اگر ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح۔ وہ میٹنگ روم سے نکلتا ہوا چلا گیا تو سب اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ ہارون، تم بھی تو وہی کر رہے ہو نا جو تمہارے بابا تمہیں کہتے ہیں۔ میری بہن کو اذیت میں رکھا ہوا، اس کو اس گناہ کی سزا دے رہے ہو جو اس نے کیا ہی نہیں، اسی لیے کیونکہ وہ عورت ہے تمہاری بہن نے مجھے اس گناہ کی سزا دی جو میں نے نہیں کیا۔ ہاں، تم دونوں بھائی بہن بے گناہ ہو اور ہم دونوں بھائی بہن تم دونوں کے گنہگار، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، غلطیاں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، مگر جو الزام مجھ پر لگا جس سے چچا مکرنا نہیں چاہتے آج تک، اسی پہ قائم ہے، جبکہ وہ وہاں موجود تھے۔ وہ جانتے ہیں اس رات کیا ہوا تھا۔ جس دن وہ سچ بولیں گے سب سے زیادہ پچھتاوا تمہیں اور تاشا کو ہوگا۔ دعا کرو کہ علیشا کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہارون، وہ بہت حساس ہے اور تم سے بہت محبت کرتی ہے، بہت صبر سے تمہاری ہر بات، ہر سخت چیز کو برداشت کرتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ میری بہن ہے، صرف اسی لیے کہ وہ تمہاری باتیں مانتی ہے۔
اسی لیے کہ وہ یہ نہیں مانتی کہ تم قاتل، اسی لیے کہ وہ میرے سامنے تمہیں ڈیفائن کرتی ہے۔ اس لیے وہ افسوس بھرے چہرے سے ہارون کو دیکھتا رہا جو آگے بڑھ گیا تھا اور سر کو نفی میں ہلاتے التمش گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گھر کے دروازے پر گھنٹی بجنے پر وہ جو کچن میں موجود تھی رکتی ہوئی اسی طرف متوجہ ہوئی۔ بابا گھر پہ نہیں تھے، دروازہ اسی ہی نے کھولنا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ پھر سے بجا۔ آ رہی ہوں، وہ بولی تھی۔ باہر کھڑا انسان جیسے اس کی آواز پر پزل ہوا۔ کہیں یہ آوازیں کانوں میں گونجی۔ دروازہ کھلا، دونوں کی نظریں ملی۔ وہ بے ساختہ چہرہ چھپا گئی۔ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ وہ دروازہ پھر سے بند کرنے لگی تو وہ اپنا پیر رکھ چکا تھا۔ اب آبرو دروازہ اس کے منہ پر تو بند نہیں کر سکتی تھی۔ بابا گھر پہ نہیں ہے، ابھی چلے جاؤ، ہم یہیں پہ کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں۔ میں دروازے پر کھڑے ہو کر کسی بھی انجان شخص سے بات نہیں کر سکتے۔ چلے جاؤ یہاں سے، جب بابا آئیں گے تو آ جانا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دروازے پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ آبرو حیات نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ میری شادی ہے کچھ دنوں میں۔ کس سے شادی کر رہی؟ مدثر سے۔ بہت بڑا ہے وہ تم سے۔ دوسری شادی کر رہا ہے آبرو۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں انکل تمہارے ساتھ؟ وہ مسکرائی مگر غمگین سی مسکراہٹ۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ آواز میں نمی نمودار ہوئی تو التمش کو اندازہ ہوا وہ رو رہی ہے۔ تم ہاں کر دو انکل کو کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ میری ہاں ان کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی التمش۔ مگر کیوں؟ پلیز چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ بند دروازے سے لگتی رو رہی تھی اور وہ بند گیٹ کو دیکھتا رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کروا سکتا۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، ہمیشہ کی ہے۔ یہ ظلم مت کریں اس پر۔ تم نہیں جانتے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ حیات شاہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی عزت دار مرد شادی نہیں کر سکتا۔ جب اس کی اصلیت معلوم پڑے گی نا تمہیں تو شادی نہیں کرو گے تم بھی اس سے۔ وہ کچھ خاموش سا ہو گیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آبرو حیات کے لیے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، میں اپنی عزت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تم نہیں جانتے جو ہو رہا ہے، ہونے دو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ نہیں انکل، کچھ بھی ہے، مجھے آبرو سے شادی کرنی ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ دیکھیں پلیز آپ ہاں کر دیں۔ وہ جیسی بھی ہے، جو بھی ہے، مجھے وہ چاہیے۔ وہ مجھے میری زندگی کے لیے عزیز ہے، مجھے میری زندگی کی بچت کے لیے وہ چاہیے، پلیز۔ وہ جیسے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام چکے اور خود بھی رو رہے تھے۔ ظاہر ہے باپ تھے۔ اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ان کے دل پر کیا گزری تھی وہ جانتے تھے۔ مدثر شاہ سے اپنی بیٹی کی شادی کروانا مشکل تھا، مگر وہ کسی کو جھوٹ بول کر اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے آج کل کے دور میں جو ہوا تھا اس کے بعد ان کی بیٹی کو کون اپناتا۔ وہ باپ کی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب وہ بولے، میں نے التمش کو تمہارے لیے ہاں کر دی۔ بابا میری شادی؟ میں ان کو جواب دے چکا ہوں۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ باتیں بنائیں گے نا وہ لوگ، چلائیں گے مجھ پر۔ کافی سنایا ہے، بڑے لوگ تھے نا، خیر ہے۔ پر آپ تو کہتے تھے ہاں، میں ٹھیک کہتا تھا کہ تم سے کون شادی کرے گا۔ میں کہیں کا نہیں رہا، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مگر وہ شخص تم سے محبت کرتا ہے۔ میرے سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑے ہیں اس نے تمہارے لیے آبرو۔ جب اسے پتہ چلے گا، ہم اسے کچھ نہیں بتائیں گے۔ میں اسے دھوکے میں نہیں رکھ سکتی، رکھنا پڑے گا، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ جھوٹ نہیں بولتے، میں جھوٹ نہیں بولتی، مگر اس معاملے میں بولوں گا کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے آبرو، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی زندگی اچھی گزرے۔ یہ لو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا۔ بابا کیا کر رہے ہیں؟ شادی تک تم چپ رہو گی، بس چپ رہو گی۔ میں چاہتا ہوں تم ایک اچھے خاندان کی بہو بنو۔ میری بیٹی یہ ڈیزرو کرتی ہے۔ میں اللہ سے مایوس نہیں تھا، ان کے سامنے رویا ہوں میں، دیکھا انہوں نے کھول لی نا میرے لیے راہ۔ وہ باپ کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو سختی سے تھامتی ہوئی کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ وہ گلاس اٹھاتا وہ چمچ سے اس پر دستک دے چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے، اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ تاشا کے ہاتھوں سے چمچ چھوٹا جو پلیٹ پر گر کر ارتعاش پیدا کر گیا، اور وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا بول رہے ہو؟ علی خان بے ساختہ بولے۔ آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں بابا جان، میں دوسری شادی کر رہا ہوں اپنی مرضی سے۔ اسی ہفتے کے اتوار کو میرا نکاح ہے۔ آپ سب لوگ مدعو ہیں، اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ مجھے لگتا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ دماغ تو تمہاری بیوی کا ٹھیک نہیں ہے، سہیب خان بے ساختہ بولے، جس پر زید خان ان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ دماغ ٹھیک ہوتا تو کبھی بھی اس کے نام سب کچھ نہ کرتی۔ اس کی وجہ سے وہ ڈیل سائن کرنی پڑی جو ہم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خون جلایا ہوا ہے اس نے ہمارا۔ تو نے بتایا ہی نہیں کہ تم نکاح کر رہا ہے؟ یعنی آج نکاح ہے اور تیرے دوست کو آج پتہ چل رہا ہے؟
ویسے شادی کا ارادہ آیا کہاں سے؟ کس سے شادی کر رہے؟ لڑکی کون ہے بتاؤ تو صحیح۔ وہ دوست کی پگڑی پہناتا اس سے باتیں پوچھ رہا تھا۔ وہ دانیال کی طرف نم مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگا۔ آبرو حیات سے نکاح کر رہا ہوں میں۔ ہاتھ جو پگڑی پر تھے بے ساختہ پہلو میں گرے تھے۔ کیا؟ ہاں، آبرو حیات سے نکاح کر رہا ہوں، پر اس کی تو شادی نہیں ہونے دی میں نے اس کو کسی ایسے کے پاس نہیں جانے دے سکتا تھا جو اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتا، جو صرف اسے ایک مشین کی طرح استعمال کرتا۔ آبرو جیسی عورت ایک مقام ڈیزرو کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اسے وہ مقام دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کو کسی ایسے کے پاس نہیں جانے دے سکتا جو اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتا، جو صرف اسے ایک مشین کی طرح استعمال کرتا۔ آبرو جیسی عورت ایک مقام ڈیزرو کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اسے وہ مقام دینا چاہتا ہوں۔ کیا تجھ میں حوصلہ ہے؟ حوصلہ؟ مجھے لگتا ہے وہ میری زندگی میں آئے گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میرے زخموں کا وہ مرہم بن جائے گی۔ مجھے اتنا پتہ ہے آبرو اگر میرے سامنے بیٹھ کر بات کرے گی، سمجھائے گی تو میں سمجھ جاؤں گا۔ مجھے اس سے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے دانیال۔ کوئی تم سے بے وفا کہاں؟ اتنی جلدی آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا؟ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے بس نیچے جانا ہے۔ کچھ دیر میں نے کہا۔ آنکھوں میں آنسو تھے تاشا کے۔ بہت پیارے لگ رہے ہو، مگر کوئی بھی عورت تمہیں مجھ سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس پڑا تو آنکھوں میں اس کے بھی آنسو چمکے۔ ہاں، اور کوئی بھی مجھ سے تم جتنی نفرت بھی نہیں کر سکتی۔ 4 سال جیل میں رکھا تم نے مجھے، میں تمہیں وضاحتیں دیتا رہا، بار بار بتایا، مگر تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ سوچو، اگر یقین نہ کیا ہوتا تو آج سامنے نہ کھڑے ہوتے۔ وہ کچھ خاموش ہوا۔ تمہاری باتوں کا نہ چاہتے ہوئے بھی اعتبار کیا میں نے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، مگر اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں رکھ پائی کہ تمہاری جان لے دی۔ روک لی میں نے، جان نہیں لی، مگر تم اتنا حوصلہ رکھتے ہو کہ میری جان لے رہے ہو۔ مگر میرا بھی تم سے وعدہ ہے، ماں کی موت کا بدلہ تو میں بھی لوں گی۔ جائیداد سے مجھے فرق نہیں پڑتا، گھر والوں کو پڑتا ہوگا، مجھے نہیں پڑتا۔ مجھے اس چیز سے فرق پڑے گا کہ تمہاری زندگی میں دوسری عورت، مجھے اس چیز سے فرق پڑے گا کہ میں نے تم سے بدلہ نہیں لیا، یہ یاد رکھنا۔ وہ آگے بڑھی، اس کے کالر کو چھیڑا، کاندھے تھپ تھپائے کہ میں زندگی کے اس سفر میں تمہاری زندگی مشکل کرنے کے لیے تمہیں ہر راہ پر ملوں گی۔ وہ پلٹ گئی تو وہ مسکرایا، نم مسکراہٹ۔ وہ جانتا تھا یہاں کوئی بھی اسے خوش نہیں دیکھنا چاہتا۔ تھوڑی دیر میں جیسے سب کچھ بدل گیا، نکاح شروع ہو گیا۔ وہ سامنے دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی، ہلکی جالی تھی بیچ میں، حیات شاہ اس کے پاس ہی کھڑے تھے، اور آبرو التمش سلطان خان بننے کے لیے تیار تھی، اور کچھ ہی دیر میں ایسا ہی ہوا، وہ اس کی ہو گئی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، مٹھائیاں بانٹی گئی۔ وہ پتھر بنی اسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی دیکھتی رہی۔ وہ خود دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پائی۔ بھائی بہت پیار کریں گے آپ سے، وہ بہت پیارے ہیں، ان کی زندگی بہت مشکل گزری ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آبرو بغور علیشا کو دیکھنے لگی۔ ہاں، میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے۔ آپ بہت خوبصورت ہیں بھابھی، بہت زیادہ۔ میں نے آپ جیسی معصومیت، اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی کسی عورت کی آنکھوں میں۔ آبرو نے نظریں جھکائیں۔ ہاں، تم نے میرے جیسا نصیب بھی کسی کا نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کا تو بہت اچھا نصیب ہے کہ بھائی آپ کے نصیب میں آئے ہیں۔ وہ ایک بہترین مرد ہیں، ان کا دل مت توڑیے گا کبھی۔ وہ اپنا دل آلریڈی توڑوا کر آپ تک پہنچے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ ان کا مرہم بنیں۔ آبرو بغور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ تم خود بھی ٹھیک نہیں لگتی، آنکھوں میں کرچیاں سی ہیں، زخم گہرا لگتا ہے۔ ہاں، شوہر کی ماری ہوئی ہیں، محبت میں بدنصیب ثابت ہوئی ہوں تو کرچیاں تو نظر آئیں گی نا۔ بھابھی آپ یہاں پر انتظار کریں، وہ بس آتے ہوں گے۔ وہ آگے بڑھ گئی تو وہ چاروں طرف کمرے کو دیکھنے لگی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ آبرو کا دل گھبرایا بہت زیادہ، تبھی اس کے کمرے میں آہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ بغور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لڑکی تھی جو چلتی ہوئی پاس آ رہی تھی۔ کمرے کو بغور دیکھ رہی ہو نا؟ دیکھو، کیونکہ میں یہیں رہتی تھی۔ آبرو کے چہرے پر سوال ابھرے۔ میں سمجھی نہیں۔ یعنی یہ پہلے میرا کمرہ تھا، میں بیوی رہی ہوں آپ کے موجودہ شوہر کی۔ اس کے جیسے ہونٹ لرزے تھے۔ مگر ڈرے مت، طلاق دے چکا ہے مجھے۔ 4 سال جیل میں رکھا تھا میں نے اسے۔ اب وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ نہیں، میری بات سن لیں۔ میری ماں کا قاتل ہے وہ، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اسے خون کرتے ہوئے، مگر پھر بھی معاف کر دیا میں نے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میرے اندر حوصلہ نہیں تھا اسے پھانسی پہ چڑھوانے کا۔ میں نے اسے ساری زندگی خود سولی پہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چھوڑ دیا میں نے، سزا دی۔ دوسری سزا یہ دینی تھی کہ ساری زندگی اس کا جینا حرام کرنا تھا، اور اب بھی کروں گی۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو معاف کر دیجیے گا، مگر میں اسے سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔
ایک قاتل کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سکون سے جیے۔ شادی مبارک ہو۔ وہ پلٹ گئی۔ لفظ قاتل آبرو کے دماغ میں گھوم رہا تھا، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ ابھی وہ اپنے ماضی ہی سے لڑ نہیں پا رہی تھی کہ شوہر کا ماضی آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ادھر ادھر پھیرے کاٹ رہی تھی۔ آبرو کی پشت التمش کی طرف تھی۔ وہ پلٹی تو وہ جیسے ٹھہر سا گیا۔ اتنا حسن تو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا اور جیسے وہ نظریں پلٹنا، سانس لینا بھول گیا۔ وہ بغور اس کی نظروں سے الجھنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ بہت خوبصورت ہو تم، بہت زیادہ۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا، میں نے کبھی مانگا نہیں تمہیں، مگر تم مجھے مل گئی ہو میرے نصیب میں۔ مجھے آج تک کبھی رشک محسوس نہیں ہوا۔ آپ کو سامنے دیکھا ہے تو محسوس ہو رہا ہے، غلط محسوس ہو رہا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے اور پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ سانس لینے کے لیے دور ہونا چاہتی تھی مگر التمش نے اس کے گرد اپنا حصار بنایا تھا۔ وہ بغور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ نہیں کرتی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہیں کہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا میں نہیں کرتی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے، کچھ ہے جو تمہیں توڑ رہا ہے۔ میں سننا چاہتا ہوں، میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ دور ہوئی تو چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوا، مگر میں نہیں سنانا چاہتے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ کیونکہ تم سن نہیں پاؤ گے، اتنی ہمت نہیں ہے تمہارے اندر التمش سلطان خان کہ تم میری حقیقت سن پاؤ۔ میرے اندر ہے، اگر نہیں ہوتی تو آج تمہارے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ تمہیں میں آسان لگی اسی لیے میرے سامنے کھڑے ہو۔ قاتل ہونا 4 سال جیل میں رہ کر آئے، ایک ریپسٹ کا دوست خونی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ الفاظ ایسے تھے جس نے التمش خان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکائی تھی۔ میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہی ہوں، غلط نہیں کہہ رہی۔ سوال کرنا ہے تو اپنے دوست سے کرنا، مجھ سے مت کرو، کیونکہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ وہ پلٹ گئی تھی۔ ایک ریپسٹ کا دوست خونی ہی ہو سکتا ہے؟ الفاظ ایسے تھے جس نے التمش کا سانس روکا ہوا تھا۔ ریپسٹ؟ بغور اس کی پشت دیکھے جا رہا تھا جو شاید کھڑی اب رو رہی تھی۔ پلیز میری طرف دیکھو، میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ آبرو پلیز۔ وہ اسے اپنی طرف پلٹا چکا تھا۔ میرا دوست دانیال؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، تمہارا دوست دانیال۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق اپنی اسی وقت لائبریری آئی تھی۔ وہی کتاب اٹھاتی ہوئی وہ مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی۔ ورق گردانی کرتے وہ اس ورق پر پہنچی جہاں سفید کاغذ مڑا ہوا تھا۔ وہ کاغذ اٹھاتی پڑھنے لگی۔ التمش نے اس کے لیے خط لکھا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، مگر وہ کیسے مل سکتی تھی اس سے؟ اس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آئی تو میں تمہاری زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے پاس آؤ گی نا؟ تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ تم مجھے چاہتی ہو نا؟ اس سوال کا جواب بن کر تم آؤ گی، مجھے یقین ہے۔ وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ کھڑکی کے سامنے بیٹھے التمش کا خط اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ اس کے بابا آئے، نہ جانے کیا کہہ کے چلے گئے، اس کا دھیان ہی نہیں تھا۔ آذان آتی ہوئی سنائی دی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ بلاتے تھے تو وہ جلد باز ہو جاتی تھی، دیر نہیں لگاتی تھی۔ وہ سجدے میں جھکی تھی، روئی تھی، پوچھا تھا اللہ سے کہ وہ کیا کرے۔ اگر کوئی بلا رہا ہے تو وہ کیسے جا سکتی ہے؟ مگر وہ اس شخص سے بہت محبت کرنے لگی تھی، اتنی محبت کہ اگر وہ دور چلا گیا تو وہ دم گھٹ جائے گا اس کا۔ مگر التمش مل کر بھی تو جا سکتا تھا، لائبریری آ سکتا تھا، کیوں نہیں آیا؟ اس کا سر دکھ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ انتظار کرے گا، تو کیا وہ انتظار کرتا رہے گا؟ اور آبرو نہیں جائے گی؟ وہ جا کر واپس آ جائے گی، ایک جھلک اسے دکھا کر واپس آ جائے گی۔ ایٹ لیسٹ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ آئی ہے، وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ ان کی یونیورسٹی سے ذرا فاصلے کی جگہ تھی جہاں گہرا اندھیرا تھا۔ سڑک پر اکا دکا کوئی گاڑی کئی منٹوں میں آتی جاتی ہوگی۔ وہ کئی منٹ سے کھڑی تھی، اب ڈر لگ رہا تھا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ التمش نہیں تھا جب اسے اپنے پاس یہ گاڑی رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گاڑی سے کوئی اترا اور اس کی طرف چلتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ دانیال کے اپنے سامنے رکتے وہ گھبرائی۔ تم؟ التمش کہاں ہے؟ اس نے مجھے تمہیں لانے کے لیے کہا ہے۔ نہیں، التمش نے کہا تھا کہ وہ یہاں آئے گا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ آگے بڑھنے لگی تو اس کا ہاتھ سختی سے تھامے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ چیخی۔ راستہ سنسان تھا، وہ چیخ بھی رہی تھی تو اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کے منہ پر ایک کپڑا رکھتے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک چکا تھا۔ دروازہ بند کرتے وہ گاڑی کو آگے بڑھا لے گیا۔ سب کے سامنے انسلٹ کی تھی نا تم نے میری؟ اللہ کا واسطہ تم مجھے چھوڑ دو۔
यहाँ क्यों लाए हो मुझे दानियाल? प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करना मेरे साथ। मैं कहाँ? ये कौन सी जगह है? यहाँ कोई नहीं आ सकता। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं। अब तुम शोर नहीं करोगी, आराम से मेरे पास मौजूद रहोगी तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, मगर अगर एहतजाज करोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी तो बहुत तकलीफ होगी। अपनी तजलील, अपना बार बार ठुकराए जाने का बदला भी तो लेना है ना। खुद को समझती क्या हो? मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ तो उठ खड़ी होती हो जैसे मैं कोई कीचड़ हूँ, और वो इतना अच्छा है कि उसे घंटों बैठ कर न जाने क्या सुनाती रहती हो। प्लीज़ कुछ मत करना ऐसा, तुम्हें अल्तमिश की दोस्ती का वास्ता है, कुछ मत करना। वो मोहब्बत करता है मुझसे। मोहब्बत? दानियाल हंस पड़ा। उसे तो मालूम ही नहीं कि तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया। वो खत उसने नहीं, मैंने रखा था। जाने मन, वो तो शादी कर रहा है और तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत करता होता तो यूँ छोड़कर किसी और से शादी न करता। दूर रहो। क्या कर रहे हो? उसके मुंह पर हाथ रखता उसके हाथ बांधने लगा था। वो तड़पी, चीखी, चिल्लाई, मगर वो जानवर बन बैठा। अपनी तजलील, अपना बार बार ठुकराया जाने का बदला उसने एक लड़की की इज्जत को तार तार करके ले लिया था। वो तबाह हो गई थी। सुबह वो उठी तो वो उसी गाड़ी में बेहोश पड़ी थी। गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। उसके वजूद में इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी के सामने खड़ी होकर अपना हाल सुनाती, मगर घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर बाप समझ गया कि बेटी तबाह होकर लौटी है। सारी रात गुजार कर सुबह दिन चढ़े घर लौटी है तो तबाह होकर ही लौटी है। हयात शाह उस दिन मर गए थे। बेटी से कुछ नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि बेटी का किरदार जानते थे। वो जानते थे उन्होंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी, मगर वो तबाह होकर लौटी थी तो वो भी तो तबाह हो गए थे। आबरू ने एहतजाज किया, केस करने की बात की, लड़ने की बात की, मगर वो झुक गए। बेटी के आगे हाथ जोड़ दिए, इज्जत के वास्ते दिए और उसे चुप करवा दिया। और वो बस अल्लाह के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। अब चाहो तो छोड़ सकते हो मुझे, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। तुम मर्दों की इतनी ही झूठी सोच होती है। अब पता चल गया है ना, लायक नहीं हूँ मैं तुम्हारे। तुम कातिल और मैं बर्बाद, साथ नहीं रह सकते हम। मैं कातिल नहीं, कोई मेरा यकीन ना करे, मैं चाहता हूँ तुम मेरा एतबार करो आबरू। वो घुटनों के बल उसके आगे बैठता चला गया। क्या घिन नहीं आ रही मुझसे? नहीं आ रही। तुम वो औरत हो जिसने मुझे अल्लाह के करीब जाने का रास्ता दिखाया। मैं अजान सुनता हूँ तो ठहर जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई हो जो मुझे मोटिवेट करे। तुम थी, मेरी रोशनी थी। वो उसके हाथ थाम गया था। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इससे जो तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानता था कि दानियाल इतना गिर सकता है। ये कहते हुए वो कांप रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी आबरू ने इतना सब कुछ सहा। अगर तुम तड़पी हो तो 4 साल मैंने भी जेल में गुजारे हैं बेगुनाह। वो भीगी हुई आंखों से उसे देख रही थी। मैंने कोई कत्ल नहीं किया आबरू, मैं कातिल नहीं हूँ। तुम जानती हो मुझे। क्या तुम नहीं जानती मुझे? मैं ऐसा क्यों? मैं ऐसा कर सकता हूँ? वो सर को नफ़ी में हिलाने लगी तो वो बहुत हसास था, बहुत नर्म था। वो कातिल कैसे हो सकता था? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ पर एतबार नहीं करती? करती हूँ। मैं भी तुम पर एतबार करता हूँ। दुनिया में कोई तुम्हारे बारे में कोई भी बात कहे मुझे, मैं ज़बान खींच के काट दूंगा। मेरी आबरू हो तुम, मेरी इज्जत। तुम्हारे किरदार की गवाही मैं दूंगा। माफ़ नहीं करूंगा दानियाल को। मैं अपने हाथों से सज़ा दूंगा उसे। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। वो घुटनों के बल उसके साथ बैठती चली गई। कुछ नहीं करोगे तुम। मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है वो सब कुछ। मैं कुछ भी माफ़ कर सकता हूँ, ये माफ़ नहीं कर सकता। उसने जो मेरी आड़ में तुम्हारे साथ किया वो जुल्म था, ज़्यादती थी। वो दोनों हाथ उसके रुखसारों पर रख चुकी। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। एक वक्त था जब मैं इंसाफ चाहती थी, अब नहीं चाहती। अब मैं रुस्वा नहीं करना चाहती किसी को भी, अपने से जुड़े किसी रिश्ते को भी नहीं। मेरे लिए सोचना पड़ेगा तुम्हें आबरू। मैं सो नहीं पाऊंगा ऐसे। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तुम्हारी तकलीफ़ मेरी है। तुम्हारी आंखों ने मेरा साथ दिया। मैं जब जब लड़खड़ाया हूँ रोशनी बनी हो मेरे लिए। वो भी तो उसे याद आता था, उसकी आंखें, उसका सरापा। मैंने भी किया है याद तुम्हारी मोहब्बत में। मैंने अपनी हदें पार की। मैं ना मिलने चाहती किसी से। मुझे लगा वो तुम हो। मैंने अल्लाह को खफा किया। वो मुझसे रूठ गए अल्तमिश, वो मुझसे रूठ गए। ऐसा नहीं है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम उनकी प्यारी बंदी हो। मैं नहीं हूं ना, मैं तो नाफरमान। इसीलिए तो देखो मेरे दुख कम ही नहीं होते। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारा महरम, तुम्हारा शौहर,
जो सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी छाँव में महफूज रखेगा। वो नम आँखों से उसे देखने लगी। अल्लाह ने सुनी है तुम्हारी, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बेख्तियार उसे गले लगा चुका था और वो भी जैसे उसके सीने में भींची जा रही थी। हारून अपनी ही धुन में बाप के कमरे के अंदर जा रहा था जब वो चचा और बाप की बातों को सुनते हुए रुक गया। क्या मैं नहीं जानता कि उस दिन आप कमरे में मौजूद थे और मेरा बेटा जो कहता है वो सच कहता है? ज़ैद मुस्कुराए। कौन साबित करेगा कि वो सच कहता है? क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे कह दूं कि तुम सच्चे हो? जैसे ये जो तुम्हारे हमारे पास आधे चांसेस भी हैं, वो कभी मान सकता है शेयर्स हमारे नाम करने के लिए? तो वो भी छूट जाएंगे हाथों से। यही चाहते हैं ना आप? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो जो कहता है वो सच कहता है। आप तो कह रहे हैं ना कि आप जानते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, मगर फिर भी हाँ वो सच कहता है। लैला ने खुद ही खुद की जान ली थी। हारून 2 कदम पीछे हुआ। अल्तमिश तो उसे रोक रहा था मगर वो नहीं रुकी। पागल औरत, दिमाग ख़राब था उसका। मैंने बहुत समझाया था उसे, अगर ऐसा कोई कदम उठाना भी था तो सब कुछ मेरे नाम कर सकती थी, अपने बेटे के नाम कर सकती थी। तुम्हारे बेटे के नाम करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारा बेटा बेवकूफ़। क्या कहा तुमने? हारून बेवकूफ़? हाँ बेवकूफ़ ही तो है जो तुम जैसे बाप पर यकीन करता है और अपनी बीवी की ज़िंदगी हराम की हुई। यानी अपनी बेटी की बात कर रहे हो? बिल्कुल, अपनी औलाद की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनकर तसल्ली हुई है मुझे कि वो ठीक कहता है, मगर 4 साल जेल में रहा है मेरा बेटा बेगुनाह। बहुत जल्दी औलाद का एहसास हो गया। सारा बचपन उनका तबाह कर दिया, अब एहसास हुआ है। भाभी की ज़िंदगी रुस्वा कर दी, वो मर गई, अब एहसास हुआ है। ये सब तुम्हारे मसले नहीं है। क्यों? क्यों मेरे मसले नहीं है? हमारे घर के माहौल को किसने ख़राब किया? तुमने। अगर बाबा ने शादियां कराई भी थीं तो तुमने क्यों नहीं निभाई? निभाते तो अल्तमिश इतना हसास ना होता, निभाते तो अलीशा भी इतनी हसास ना होती, ना ही लैला यूं जान लेती अपनी, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करती थी अपनी बहन से। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ और तुम क्या कर रहे हो फिर? अब घर को तबाह ही तो कर रहे हो। हारून तभी कमरे में दाखिल हुआ। दोनों चुप हो गए। अच्छा, तो हमारे एहसासात का फ़ायदा उठा रहे हैं आप लोग? वो सच कह रहा था। आपने हमारी माँ की मौत का मजाक बनाया बाबा जान। मजाक तो वो खुद बना के गई है अपनी ज़िंदगी का, नहीं। आपने हमें एक दूसरे का दुश्मन कर दिया। ताशा का घर बर्बाद हो गया, आपकी बेटी का। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं, एहसास तक नहीं, कुछ महसूस नहीं होता ना आपको? मैं अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत को तकलीफ़ में रखे हुए हूँ। पिछले जाने कितने सालों से वो रोते हुए नम आँखों से मुझे देखती है, मायूसी के साथ खुद को असियत दे रहा, उससे दूर रखकर खुद को बतौर मर्द। ये जबर है मुझ पर, मगर मैं जबर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी नफरत हो गई है अपने रिश्तों के लिए। किसकी वजह से? आप जैसे लोगों की वजह से, दादा जान की वजह से। तुम बाहर ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं क्यों नहीं बताऊंगा? मैं सबको बताऊंगा कि आपने क्या किया है। तुम कुछ नहीं बताओगे किसी को भी। आप लोग रोकेंगे मुझे? हाँ, कैसे रोकेंगे? बताएं ना, क्या करेंगे? मुझे मार देंगे? मेरी लाश को कहीं और दफना कर आएंगे? बताएं ना, दौलत के लिए, रुतबे के लिए क्या करेंगे आप? ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया था। कौन है? छोड़ो मुझे, हटाओ मेरी आंखों से पट्टी, कहाँ लाए हो मुझे? वो चिल्ला रहा था। गर्म धुएं का एहसास होते दानियाल को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। कौन है? क्या कर रहे? उसी वक्त उसकी आंखों से पट्टी हटी थी। दानियाल की नज़रें बेसाख्त सामने खड़े इंसान से मिली तो वो जैसे जंजीर हो गया। क्या कर रहे हो तुम ये? अल्तमिश, दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम्हारा? दिमाग ख़राब तो हो गया है मेरा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम बताओ, मैं तुम्हें क्या सज़ा दूँ? हाथ तोड़ूँ या पैर तोड़ दूँ? तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ? इतना कैसे गिर सकते हो तुम दानियाल? ऐसे तो नहीं थे तुम एक ऐसे इंसान को तबाह कर गए जिसके पास आबरू के अलावा और कुछ नहीं था। दानियाल की आंखों में जैसे कई लम्हे आके गुजर गए, आंखों से आंसू बहने लगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि इसके बाद मैं कैसे जिया। हाँ, मैं चाहता हूँ वो सज़ा दे मुझे, मगर वो कहती है वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ चुकी है और जिस इंसान ने अपना बदला अल्लाह पर छोड़ दिया हो वो कहीं का नहीं रहने देता। अल्तमिश, तुम मारना चाहते हो ना? मुझे मारो। ये गुनाह याद करके मैं पल पल असियत में रहता हूँ। नहीं समझता खुद को अपने ही काबिल। तो मुझे सज़ा देना चाहते हो ना? दो सज़ा, इससे क्या एतराज़ हो सकता है मुझे? हर इंसान अपनी सज़ा इसी दुनिया में काट रहा है, काटेगा और काटता रहेगा। तुम बताओ, तुमने मेरे लिए क्या चुना? मौत। ये तो बहुत आसान है, बहुत, एक पल में आ जाती है, मगर अजियत तो सारी ज़िंदगी रहेगी।
तो इंसान पल पल मरता है। तुम एक मौत देकर मेरी ज़िंदगी इतनी आसान कर दोगे तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पल पल मारूं? तुम मुझे पल पल मरने दो अल्तमिश, मरने दो मुझे पल पल। मेरी माँ को कैंसर है, लास्ट स्टेज कैंसर। वो मर रही है, काफ़ी है ये। और मैं जो उनके साथ मर रहा हूँ हर वक्त, वो भी काफ़ी है। एहसास मुझे महसूस नहीं होता है। मैंने देखा है कोई पास आ भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आबरू बुग़ार उसे देखने लगी। अच्छा, मैं पास आ जाऊँ तो? पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। वो दूर खड़ा था, वो कुछ फासले पर थी। आबरू ने वो फासला ख़त्म किया, अपने बालों से कैचर निकाला तो उसके बाल आबशार की तरह बिखरे। अल्तमिश का जैसे सांस तेज़ हुआ था उसकी इस अदा पर। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके मुकाबल खड़ी हो गई थी। आप भी कुछ महसूस नहीं हो रहा? पता नहीं, एहसास जैसे कैद हो गए हैं। वो उसका हाथ थामती हुई बड़ी नरमी से उसमें अपनी उंगलियां पेवस्त कर रही थी। उसकी आंखों में देखने लगी। अब भी कुछ महसूस नहीं हो रहा? अल्तमिश का दिल यकबारगी से धड़कने लगा था। वो अटका नहीं। वो अपना दूसरा हाथ उठाती उसके रुखसार पर फेरने लगी। अब भी कुछ महसूस नहीं हो रहा? वो सांसें तेज लेने लगा। हो रहा है। आबरू का वो हाथ फिसलता वो उसके दिल पर आ गया। क्या महसूस हो रहा? वो और पास आई, बिल्कुल मुकाबिल खड़ी हो गई। अल्तमिश को लग रहा था कि वो उसे कंट्रोल कर रही। एक गिल्टी थी जो उभर कर मादूम हुई थी। आबरू ने अपने होंठ बेसाख्ता उसके होंठों के ज़रा फासले पर रखे थे। वो बहुत पास खड़ी थी, सांसें एक दूसरे में घुल मिल रही थीं। अंदाज में बहुत नरमी थी, जैसे मरहम जैसी नरमी। वो उसके दूसरे हाथ में भी अपनी उंगलियां पेवस्त कर चुके थे। वो उसके बालों की खुशबू को महसूस कर रहा था। उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाना चाहता था मगर हौसला नहीं पैदा कर पा रहा था। वो बगौर उसकी आंखों में देखने लगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। डर लग रहा है तुमसे? मुझसे? मगर क्यों? पता नहीं, तुम कंट्रोल कर रही हो। मैं जगा रही हूँ तुम्हें। तुम्हारे एहसास मर नहीं सकते, तुम्हें महसूस करना होगा। क्या हो गया हारून, रो क्यों रहे हो? मुझे माफ़ नहीं कर पाओगी ना तुम? मैंने तुम्हें उस गुनाह की सज़ा दी जिसमें तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं था। तुम्हारे भाई को, तुम्हें उस चीज़ की सज़ा जिस पे तुम लोगों का हक़ ही नहीं था। मुझे माफ़ कर दो। उसका सर अपने सीने पर रखते हुए माफ़ी मांग रहा था। किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो? तुम ठीक कहती हो, वो कातिल नहीं, वो बेगुनाह था। वो ठीक कहता था, वो बिल्कुल ठीक। अलीशा की जैसे आंखें भीग गई थी। वो शौहर के हिसार में भींची चली जा रही थी। वो रो रहा था तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मगर हाँ, अपनी तकलीफ़ें याद थीं उसे। मगर वो भूलना चाहती थी। उस शख्स के बगैर जीना नहीं चाहती थी। उसके हाथ थामते हुए चूमने लगा था, आंखों से लगाने लगा था। अपनी गलती, अपने रवैये का एहसास हो रहा था। मैं सबको बता दूंगा अलीशा, मैं ताशा को बताऊंगा। वो कहती है वो अल्तमिश से बदला लेगी। वो उसे रोकूंगा। मैं अपनी बहन को कुछ गलत नहीं करने दूंगा। वो अपने शौहर के रुखसारों पर हाथ रखती उसे तसल्ली दे रही थी। हम साथ हैं हारून, आप रिलैक्स हो जाएं। हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। वो बारी बारी उसके रुखसार और आंखें चूम रहा था। तुम मेरे पास महफूज, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो फिर से उसे अपनी बाहों में समेट चुका था, जैसे खुद को याद दिलाया हो कि इस औरत को हमेशा अपने हिसार में महफूज रखना है। उसकी माँ यही चाहती थी कि उनके घर की बच्चियाँ महफूज रहें। आबरू किचन में खड़ी फ्रूट काट रही थी जब ताशा किचन में दाखिल होती हुई उसके बराबर में खड़ी ग्लास लेती थी, पानी उसमें डालने लगी। बहुत मुश्किल होता है ना एक ऐसे शख्स के साथ रहना जिसका कोई दीन ईमान ना हो। अजीब है ना वो बेसाख्ता उसकी तरफ देखने लगी। कुछ महसूस नहीं करता, एहसास से आ रही। ऐसा तो कुछ भी नहीं, ऐसा ही है मोहतरमा। वो कुछ महसूस नहीं करता, अगर करता भी है तो डर जाता है। ऐसे इंसान के साथ कैसे गुजारा करोगी जिसका कोई रास्ता ना हो, कोई मंजिल ना हो, जिसे यही ना पता हो कि वो किसको मानता है, किसका बंदा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे ऐसी बातें बताओगी या ऐसे उकसाओगी तो मैं उससे बागी हो जाऊंगी? तुम मुझे नहीं जानती ताशा, मैं ऐसी लड़की नहीं, मैं बागी नहीं होती तब तक जब तक मैं वो सब कुछ अपनी आंखों से और ख़ुद महसूस न कर लूँ। मैंने अल्तमिश को महसूस किया है, वो अल्लाह का बंदा है। ये कहती हुई वो किचन से बाहर निकल गई। एक गिल्टी थी जो उभर कर मादूम हुई थी और ताशा किचन को बगौर देखती रही। न जाने क्यों उसका सांस घुट रहा था। शायद इसलिए कि वो अल्तमिश को खो बैठी थी, शायद इसलिए कि वो कहीं या कहीं ये जानती थी कि वो बेगुनाह है। मेरे साथ बैठो। वो बैठ गया। क्या कर रही हो? नमाज़ पढ़ रही। तुम पढ़ोगे? मैं कैसे? याद है मैंने एक दफ़ा बताया था, अल्लाह अपने बंदे को बार बार रास्ता दिखाता है।
منزل کی طرف آنے کے لیے کہتا ہے۔ ہم اس راستے پر چلتے چلتے بھی کئی آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ یہ سال جو تم نے تکلیف میں گزارے یہ وہی راستہ ہے، وہ تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ یہ وہی آزمائش ہے جن سے تمہیں گزرنا ہے، جن سے تم گزر رہے ہو۔ وہ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے، تم وہ درگزر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تمہیں حوصلہ دیا، ساتھ دیا۔ جب وہ اپنی طرف پکارتے ہیں تو تم ڈر جاتے ہو۔ میں جانتی ہوں تم اذان بڑا غور سے سنتے ہو نا؟ ہاں ایسا ہی ہے، سنتا ہوں، ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ ڈر۔ میں تمہارا وہ ڈر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ شروع سے میرا ہاتھ پکڑو۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی تھی تو ایک ہاتھ اس کا اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔ ہماری دعا آج سے ایک ہی ہوگی، ایک دوسرے کے صبر کے لیے دعا کریں گے۔ تم اپنے سفر سے لوٹے ہو اور میں اپنے سفر سے لوٹی ہوں۔ آبرو نے اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا۔ اس کی اس قدر نزدیکی کو محسوس کرتے واقعی اللہ سے صبر مانگ رہا تھا۔ وہ کلمہ پڑھ رہی تھی، التمش اس کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا تھا، جیسے دل کو سکون مل رہا تھا۔ آبرو ٹھیک کہتی تھی، وہ ڈرتا تھا۔ اس کا ڈر ختم کر رہی تھی کیونکہ اللہ سے تو اسے پہلے ہی بہت محبت تھی۔ وہ جو ہر چیز سے پہلے صرف یہی سوچتا تھا کہ کہیں وہ اللہ کو ناراض تو نہیں کرے گا، آج اس کا ڈر ختم کر رہی تھی، دنیا سے ڈر ختم کر رہی تھی۔ صرف ایک ذات سے ڈرنا تھا، اس سے محبت کرنی تھی، اور وہ تھا اللہ، کیونکہ وہی ہر چیز کا گواہ ہے۔ خدا ہر اس چیز کا گواہ ہوتا ہے جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ التمش سلطان خان کے لیے ہمیشہ اس کا رب گواہ بنا تھا۔ اسے یقین تھا آگے بھی وہ اس کا گواہ بنتا۔ کیوں بٹھایا ہے ہمیں؟ زہیب خان کو اپنے سامنے بٹھاتے ہارون ہال میں کھڑا تھا۔ بیٹھ جائیں، تاشا کو آنا ہے ابھی۔ وہ کیوں آئے گی؟ کچھ بتانے لگا ہوں میں اسے، مگر وہ میں اس کو آپ کے سامنے بتاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ سچ سے واقف، تبھی تو پھانسی رکوائی تھی، تبھی تو تاشا کو سمجھایا تھا کہ کیس واپس لے لے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ پوتا ہے آپ کا۔ زید خان کو بھی شرم آ ہی گئی تھی کہ بھائی کے بیٹے کو مروانے جا رہے بے قصور۔ تاشا یہ سب کچھ سنتی بھائی کی طرف آ رہی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تاشا، بیٹھ جاؤ۔ نہیں، مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ تاشا کی نظریں بے ساختہ پیچھے سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے باپ پر پڑی تھیں۔ زید سمجھ نہیں پائے کہ وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے، ایسے، مگر ہارون پر نظر پڑتے ہی وہ سب سمجھ گئے۔ زہیب خان نے جیسے پہلو بدلا۔ آپ لوگ اتنے لالچی، اتنی کڑواہٹ ہے آپ کے اندر کہ بابا جان آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کی بیٹی کا گھر تباہ ہو رہا ہے؟ جائیداد کے لیے، رتبے کے لیے اتنی نفرت ہے؟ زید خان پہلو بدل رہے تھے۔ کیوں آپ دونوں پہلو بدل رہے ہیں مجھ سے؟ دیکھیں نا میری طرف، آج میں تباہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ میں نے اپنا شوہر چھوڑا ہے نفرت میں، ابھی تک اس سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ اسے برباد کر دینا چاہتی تھی۔ جب سے اس کی بیوی آئی اس کے دماغ میں اس کے لیے زہر بھر رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہی صحیح ہے، مگر وہ کچھ نہیں کہتا۔ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، مگر وہ مجھے کچھ نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس نے لیلا گل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کا خیال رکھے گا۔ مگر اس کی بیٹی نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ 4 سال اسے جیل بھیج دیا، صرف اس لیے کہ باپ نے کہا تھا کہ اس نے اس کے شوہر کا خون کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے آپ کی بات کا یقین کیا بابا جان، اپنی شوہر کی نہیں۔ وہ روتی روتی بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ سب جیسے چپ تھے، کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بستر پر سوئی ہوئی تھی، جب وہ اس کے پاس آتا وہ اس کی پیشانی پہ اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ آبرو کی آنکھیں بے ساختہ کھلی۔ اس سکون بھرے لمس پر وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی یوں آنکھیں کھولنے پر وہ دور ہوا۔ ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ وہ دور ہوتا ہوا اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ میں کام نہیں کر پا رہا آبرو، ذہن کام ہی نہیں کر رہا۔ کیا ہو گیا؟ وہ اٹھ بیٹھی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بہت یاد آتی ہو تم؟ وہ مسکرائی۔ میں گھر میں رہتی ہوں آپ کے، پھر بھی یاد آتی ہوں، پتہ نہیں کیوں یاد آتی ہوں۔ آفس میں کام ہی نہیں کر پاتا، نماز پڑھتا ہوں، خود کو ریلیکس رکھتا ہوں، پھر بھی یاد آتی ہو ہر اس چیز میں جو میں آج کل کر رہا ہوں۔ مجھے بس تم ہی یاد آ رہی ہو۔ مجھے نہیں پتا، آنکھیں بند کرتا ہوں تمہاری آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھیں کھولتا ہوں تو تم ہوتی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ بے ساختہ اس کے رخسار چومنے لگا تھا۔ وہ جیسے اس کے حصار میں کسمس آئی۔ وہ رکا، اس کی طرف دیکھا۔ میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا، میرا وعدہ ہے تم سے، جب تک تم نہیں چاہو گی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میری محبت کا تقاضا نہیں ہے یہ، میں بس تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارے کاندھے پہ سر رکھ صرف سکون چاہتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری آنکھوں میں سکون سے گھنٹوں دیکھ سکو، بس اتنا چاہتا ہوں۔
وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا تو وہ مسکرائی اور اپنے شوہر کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور خود بھی اس کے سینے میں جیسے چھپ سی گئی۔ میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ کس چیز کی معافی؟ کیا کر رہی ہوں؟ مجھے سب کچھ پتہ ہے، بابا نے جو کیا میری وجہ سے، جو تمہاری زندگی برباد ہوئی، سب کچھ۔ وہ روتے روتے سر جھکا گئی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتی رہی اور نفرت میں یہ بھی بھول گئی کہ میں تم سے محبت بھی کرتی ہوں، یہ بھی بھول گئی کہ تم میرے شوہر۔ میں بچپن سے جانتی ہوں تمہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ کتنی بار کہہ سکتے ہو۔ جس شخص نے کبھی مجھ پر اونچی آواز نہیں کی، میری اجازت کے بغیر آج تک مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، وہ کیسے اتنا بڑا جرم کر سکتا ہے؟ میری ماں کو کیسے مار سکتا ہے جب میری ماں کو مجھ سے زیادہ وہ محبت کرتا تھا؟ میری ماں کرتی رہی، یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ تمہاری کیا تھی۔ التمش کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی نا تمہیں جب میں ایسا کرتی ہوں گی۔ تمہیں انجان کر دیا، تکلیف دی، بھائی نے، میں نے، علیشہ کو تکلیف دی۔ ہمارے بڑے خود غرض تھے، ہم خود غرض نہیں تھے التمش، مگر میں بن گئی۔ میں نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی، جو امی نہیں چاہتی تھی وہی کیا، خود کو تم سے الگ کر دیا۔ وہ رو رہی تھی، سخت رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مگر میں نے ماں کھوئی تھی نا، میں اس غم میں اندھی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ بس مت رو، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوڑا میں نے تمہیں اس لیے تھا کیونکہ اس میں تمہاری تسلی تھی کہ تمہیں قاتل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تم ڈسٹرب رہتی تھی، رات کو سو نہیں پاتی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، ورنہ میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا، سمجھایا تھا، احتجاج کیا تھا، مگر تم نہیں رکی۔ میں خالہ جان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میں نے ان کی محبت میں اپنی محبت چھوڑ دی، اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری اس غلطی کی سزا مجھے بھی ملے گی اور اسے بھی۔ ہم ساتھ میں درد سہیں گے۔ خیر، میں ایک بہت بڑا فیصلہ لے چکا ہوں، آبرو کے سکون کے لیے، اپنے سکون کے لیے۔ جب سے میری آنکھیں سکون سے کھلی ہیں، بہت سی چیزیں بے معنی لگنے لگی ہیں مجھے۔ تاشا، میں معاف کرنا سیکھ گیا ہوں، آگے بڑھنا سیکھ رہا ہوں، بہت آگے۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا سامنے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب وہ آتی ہوئی اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے دور نہیں رہ سکتے، میں یاد آتی رہتی ہوں۔ تو کیا اب یاد نہیں آتی؟ وہ مسکرایا۔ یاد آتی ہوں، بہت یاد آتی ہوں۔ اسے اپنی طرف کھینچتا اپنے مقابل لٹا چکا۔ مگر احتیاط کرتا ہوں تمہارے معاملے میں، بہت حساس ہوں، بہت زیادہ حساس ہوں۔ میں تم سے زیادہ تمہاری پرواہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، کوئی احساس نہیں کر سکتا۔ ایسا کیوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور دنیا میں میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی عزیز رشتہ نہیں ہے۔ جو تم ہو، بس تم ہی ہو۔ وہ بے اختیار اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مس کر گئی تو التمش سلطان خان کو کرنٹ سا لگا۔ یقین نہیں آیا تھا، اپنا آپ بڑا خوش قسمت سا معلوم ہوا تھا۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، رخسار سہلانے لگا۔ ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں، پاس موجود ہوں اور ہمیشہ پاس رہوں گی۔ میرے پاس بھی تو آپ کے علاوہ اور کوئی عزیز نہیں، میری پہلی اور آخری محبت ہیں آپ۔ میں دنیا میں کسی کے لیے بھی دل میں اچھا برا احساس رکھ سکتی ہوں، مگر آپ کے لیے بس ایک ہی احساس ہے میرے دل میں۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کی طرح ہی سوال کر رہا تھا۔ محبت۔ میرے ساتھ چاہے جو بھی ہوا، کسی بھی وجہ سے ہوا، میں کبھی بھی اپنے دل کو آپ کے لیے بدزن نہیں کر پائی۔ میرے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ میں خود کو آپ کے لیے بہت وسیع پاتی، بہت زیادہ۔ جب کوئی کہتا ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو دل خود بخود وسیع ہو جاتا ہے۔ ان کی غلطیاں، کوتاہیاں جو وہ نہیں بھی کریں، بھول جانے کا حوصلہ کرتا ہے۔ میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں آپ کو اپنے اندر سما سکتی ہوں۔ اتنی محبت ہے آپ کی بیوی کو آپ سے، میں دنیا سے آپ کے لیے لڑ سکتی ہوں، اور بس آپ سے بدلے میں اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دنیا سے لڑیں، ضرورت ہو تب بھی اور ضرورت نہ ہو تب بھی۔ وہ اس پر اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آپ کو پتا تھا کیونکہ آپ بھی تو کرتے تھے۔ اس کے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی چھیڑ گئی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں آنکھیں بند کرتا تھا نا جب سنگین لمحوں میں رہا ہوں، تم پاس رہی ہو۔ اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے باری باری آنکھیں چوم رہا تھا۔ پھر جیسے ان دونوں کو وقت کا احساس ہی نہیں رہا، وہ قطرہ قطرہ اس کے وجود میں بہکا تھا، یوں جیسے کوئی سمندر میں خود کو بہا رہا ہو، جیسے کوئی آتش بجھ رہی ہو۔
جیسے کوئی محبت کسی کو ساری زندگی کے لیے اپنے اندر سمو رہی ہو، جیسے کوئی اپنا وجود پرایا کر رہا ہو۔ پاک احساسات ہمیشہ اتنا ہی سکون بن کر اترتے ہیں جتنا ان دونوں کی زندگی میں بن کر اترے تھے۔ تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہی ہیں کیونکہ یہ تو زندگی کا حصہ ہیں، مگر ہم ان سے کس طرح لڑتے ہیں، کس طرح نکھرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ انہی بندوں کو آزماتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ التمش نے ایک فائل زہیب خان کے آگے تقریباً پھینکی۔ زہیب خان اس کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی نہیں ہے دادا جان، یوں سمجھ لیں آزاد کر رہا ہوں خود کو، میں نے سارے شیئرز آپ کے نام کر دیے ہیں۔ زہیب خان اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ جو ہر چیز کبھی نہیں چھوڑتا تھا آج چھوڑ بیٹھا تھا۔ علی خان بغور بیٹے کو دیکھنے لگے۔ میں نے سنا ہے باپ دادوں کو اپنی نسل سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں ہماری نسل ہی ہمارے کام کاروبار کو آگے لے جائے گی، مگر دادا جان مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بابا کو اور آپ کو ہم سے محبت ہے۔ مجھے پھانسی دلوا کر اگر آپ کو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا تو آپ لوگ مجھے پھانسی دلوا رہے تھے، اور جب آپ کو معلوم پڑا کہ مجھے جب پھانسی مل جائے گی تو یہ جائیداد کسی کے حصے میں نہیں آئے گی تو آپ نے پھانسی ہی رکوا لی۔ اس چیز سے مجھے اندازہ ہوا کہ اولاد ہر کسی کو پیاری نہیں ہوتی اور ہر ماں باپ اولاد ڈیزرو نہیں کرتے۔ اللہ اولاد انہیں دے جن کو ان سے محبت کرنا آئے، جو ڈیزرو کریں۔ ہم غلط گھر میں پیدا ہو گئے۔ یہاں پیسے ہونے چاہیے تھے، رتبہ ہونا چاہیے تھا، نسل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ زہیب خان کے پاس اپنی نسل تھی، علی خان اور زید خان، انہیں کسی ہارون اور التمش کی ضرورت نہیں تھی۔ اب سکون سے رہیں۔ میں اپنی بیوی کو لے کر یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ علی خان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا کر سکتا ہوں بابا، میں خود کو آزاد کر چکا ہوں۔ قتل میں نے نہیں کیا تھا۔ آپ لوگوں کی دشمنی اور نفرت کا شکار اس لیے تھا نا کیونکہ آپ لوگ چاہتے تھے کہ یہ کام کاروبار مکمل طور پر میں آپ کے حوالے کر دوں۔ میں نے کر دیا۔ وہ پلٹ گیا۔ وہ اپنے سارے ٹراما کے ساتھ پلٹ گیا۔ بچپن سے لے کر آج تک جو سے ملا تھا وہ سب کچھ پیچھے چھوڑتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ اس ننھے بچے نے بچپن سے مشکلیں دیکھی تھیں، پہلے ماں کے آنسو، پھر خالہ کے آنسو، پھر اپنی جیل، تنہائی، طلاق، بہت کچھ، اور پھر محبت کی اذیت۔ وہ سب کچھ اپنے ساتھ لیے گھوم رہا تھا۔ آج اس نے خود کو آزاد کر دیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کچھ لوگوں کی سزا بس اتنی ہی سی ہوتی ہے کیونکہ وہ نہ معافی مانگتے ہیں، نہ کبھی انہیں اپنی غلط فیصلوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ فرضی کہانیوں میں ہوتا ہوگا کہ لوگوں کو احساس ہونے پر وہ معافی مانگتے، نہیں مانگتے۔ آج کل کسی کا اتنا بڑا دل نہیں، نہ ہی اتنا بڑا ضمیر کہ انہیں اپنے گناہ کا، اپنی غلطیوں کا اتنی ہی جلدی احساس نہیں ہوتا۔ لوگ زندگیاں تباہ کر کے بھی خوش ہی رہتے ہیں، اور یہ ایک تلخ حقیقت جو آج کل کے دور میں رہنے والے لوگوں کو ماننی چاہیے کہ احساس، اپنی غلطی کا احساس کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ برے نہیں ہوتے، ہم برے ہوتے ہیں۔ اٹس اوکے، علیشے کا خیال رکھنا، میں آتا جاتا رہوں گا۔ اس نے ہارون سے ہاتھ ملایا اور بازو تھامتے ہوئے گلے سے لگایا۔ میں یاد کروں گی بھائی، میں بھی یاد کروں گا۔ تم لوگ خوش رہنا، تاشا کا خیال رکھنا، اس نے ہارون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اداس ہوگی میں جانتا ہوں، مگر میرے لیے یہ فیصلہ بہت ضروری ہے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بڑوں کو جائیداد چاہیے تھی، میں نے دے دی ہے۔ تم سنبھال لینا ہارون، مگر ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ میری ضرورت کبھی کسی کو تھی ہی نہیں۔ میں ہمیشہ ان وانٹیڈ رہا ہوں اور ان وانٹیڈ ہوتے ہوئے ہی جا رہا ہوں۔ وہ بیوی کو لیتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا جب تاشا آتی ہوئی اس کے سامنے مقابل کھڑی ہو گئی۔ آبرو گاڑی میں بیٹھی یہ منظر گاڑی کے گلاس سے دیکھ رہی تھی۔ جا رہے؟ ہاں جا رہا ہوں۔ خیال رکھنا، سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں تاشا۔ مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے سوائے سکون کے۔ تم سنبھال لینا۔ ان میں سے کسی کو کبھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ ان کے غلط فیصلے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر گئے، مگر میں نہیں رہ سکتا یہاں پر۔ اپنا خیال رکھنا۔ تاشا کا ہاتھ تھاما تھا التمش نے۔ وہ ہاتھ سخت کر گئی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، سر جھکاتی ہوئی جیسے آنسو پی گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا چلا گیا اور وہ گاڑی کو آگے بڑھتا دیکھتی جیسے خود کو دفن کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ اسے یاد کریں گے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا جب اس سے اس کی بیوی مخاطب ہوئی۔ وہ پلٹ کر آبرو کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے یاد کیوں کروں گا؟ بیوی تھی آپ کی، میں اس کے ساتھ اتنا نہیں رہا۔ شادی کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اس کے ساتھ میں جیل چلا گیا۔ آبرو نے جیسے گہرا سانس لیا۔ اس کے بعد تو شاید زندگی ویسی رہی ہی نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی۔
کبھی ایسا مت سوچنا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچتا ہوں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے آبرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے لگا گیا تو وہ نم سا مسکرائی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ وہ بے ساختہ فون اٹھا گیا۔ فون پر بات کرتے ہوئے وہ بے ساختہ بے حد پریشان لگتا تھا۔ کیا ہوا؟ دانیال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آبرو نے پہلو بدلا۔ ہم کہاں چل رہے ہیں؟ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ میں ہاسپٹل نہیں جانا چاہتی، پلیز۔ اس کی ماں کو کینسر ہے، دانیال کی ضرورت ہے انہیں۔ وہ جیسے خاموش ہوئی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں بھاگتے وہ ICU روم تک پہنچا تھا۔ کیسا ہے وہ ڈاکٹر؟ آبرو دیوار سے ٹیک لگائے دور کھڑی ہو گئی تھی۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا مسٹر التمش، اب شاید وہ کبھی چل نہ پائیں۔ وہ لڑکھڑایا تھا، مگر پھر کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ وہ پلٹا تو آبرو سے اس کی نظریں ملی۔ وہ نم سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا کہ التمش کو ڈر لگا، مگر وہ اگلے ہی لمحے میں جیسے خاموش ہو گیا تھا۔ انہیں پاکستان چھوڑے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ یہاں بہت خوش تھے۔ اللہ نے انہیں ہر خوشی سے نوازا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ وہ ساتھ نماز پڑھتے تھے، ساتھ عبادت کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی نے ان کے لیے سکون بھری منزل بڑی ہی فرصت سے چنی ہے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر بیٹھا کرتا تھا۔ جب وہ قرآن پڑھا کرتی تھی تو غور سے سنا کرتا تھا۔ وہ کافی ساری چیزیں اس سے سیکھ رہا تھا اپنے رب کے لیے، کیونکہ یہ وہ سکون تھا جو اسے صرف آبرو سے ملتا تھا۔ اس نے وہ جنگ اسی سکون کے لیے تو چھوڑی تھی، کیونکہ وہ جب آبرو کی طرف دیکھتا تھا تو اسے دولت، رتبہ، مقام نظر نہیں آتا تھا، اسے سکون نظر آتا تھا، اللہ کی محبت نظر آتی تھی۔ تو اس نے وہ ساری جنگیں ہی ختم کر دی تھی۔ اگر کسی کو اس جنگ میں دلچسپی تھی تو وہ جاری رکھتا، مگر التمش سلطان خان وہ جنگ چھوڑ گیا تھا، چونکہ اب وہ جنگ اس کی نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، مطمئن تھا۔ جو راہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے اسی راہ پر تھا۔ محنت، انسان محنت کر کے ہی زندگی خوبصورت بناتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے لیے محنت کرتا تھا، اپنی بیوی کے لیے، اپنی نسل کے لیے، ایسی نسل جس میں ٹراما نہیں ہوگا۔ کٹنگ تو بہت اچھی کرتے ہیں، وہ بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو وہ مسکرایا۔ اچھا، ہاں، اور کھانا بھی اچھا ہی بناتے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ایک ٹائم کا کھانا آپ بنایا کریں اور ایک ٹائم کا کھانا میں بناؤں گی۔ اچھا، اور یہ کب ڈیسائیڈ ہوا؟ یہ میں ڈیسائیڈ کر رہی ہوں، کیا نہیں کر سکتی؟ وہ شیف کی طرح بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اس گھر کی مالک ہو اور میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جب ہمارے بچے ہوں گے تو ایک وقت کا کھانا تو آپ ہی بنایا کرو گے، بے شک تم کتنے بھی کام کر رہے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس نے چاقو آگے کرتے ہوئے جیسے گارنٹی مانگی تو التمش بغور اس سے دیکھنے لگا۔ بچے؟ یہ خیال کیسے آیا؟ بس آ گیا۔ پہلے تم گارنٹی دو کہ بچے ہوں گے تو تم کام کرو گے۔ وہ سرخ پڑتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ہاں نا، کروں گا۔ التمش نے اس کے گلے میں دونوں بازو ڈال دی۔ مگر بتاؤ تو صحیح، یہ خیال آیا کیسے؟ وہ اپنا ہونٹ کاٹنے لگی۔ کیونکہ مسٹر التمش سلطان خان، آپ بابا بننے والے ہیں۔ سچ؟ وہ جیسے اچھلا تھا۔ ہاں سچ، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ مت بتائیں کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں۔ وہ ہنس پڑا تھا، اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پھر سے اٹھا لیا تھا۔ وہ بلش ہوئے جا رہی تھی۔ اس خاموش گھر میں ان دونوں کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں، جہاں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں تھی، بس ان دونوں کی محبت تھی، ان دونوں کا چھوٹا سا آشیانہ تھا، جیسے کسی دعا کا جواب۔ یہ اس عورت کی دعا کا جواب تھا جو اس کی باہوں میں موجود تھی، جس نے اللہ سے ابھرتے سورج کی طرح زندگی کو ابھرنے کی دعا مانگی تھی، اور اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی، کیونکہ خدا ہر اس چیز کا گواہ ہے جو کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں سنتا، سوائے اس کے۔